मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इय्याका वल हज़रा, बेहुदा बातें करने से परहेज़ कीजिए। इय्याका वल हज़रा, बेहुदा बातें करने से परहेज़ कीजिए। बेशमाही हमेशा कहता आ रहा हूँ, किताब जो हम पढ़ते आ रहे हैं मबादी सर्फ़ की है, और क्योंकि मबादी नहव या मबादी सर्फ़ हो बड़े अच्छे अंदाज में लिखी गई, कोई इसमें मुश्किल परेशानी तालिब इल्म के लिए बनती नहीं है। पहले सवाल लिखते हैं और फिर फ़ौरन जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, बड़ा आसानी से तालिब इल्म उसके अंदर ना मतलब है मशगूल रहता है। बाज़ किताबें हैं मेरे अज़ीज़ों जो कि उसका बहरहाल जो है ना कोई ना इब्तिदा का पता चलता है ना आखिर का, तालिब इल्म उसके अंदर जो है ना गुम हो जाते हैं। ठीक है या नहीं? लेकिन ये किताब बड़ी सादा और रवान अंदाज में है कि बड़ी तालिब इल्म के लिए बड़ी माशाल्लाह मज़ेदार है। ठीक है या नहीं? तवज्जो फरमाओ। 236 नंबर सवाल है जी, माहे या अहकाम ओ अय्यो, अय्यो के क्या अहकाम हैं? अय्यो के क्या अहकाम हैं? जवाब, अय्यो आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अय्यो जो है ना, जो बाकी मौसूलात हैं उनसे जुदा हो जाता है इस बात में कि अय्यो हमेशा मोरब होता है, अय्यो हमेशा मोरब होता है। मगर मगर तवज्जो रखें, इसी बात में ना रह जाएं कि अय्यो हमेशा मोरब होता है, मेरी अगली बात ना सुने और फिर कहें कि ना जी अख्तर ने कहा था अय्यो हमेशा मोरब होता है, यहाँ मबनी क्यों हो गया? नहीं, तवज्जो मेरी अगली बात भी सुनना। अय्यो हमेशा मोहरब होता इल्ला इज़ा उज़ीफ़त व हुज़िफ़त ज़मीर अलवा के सदर रसीलतिया, मगर ये कि मेरे अज़ीज़ भाइयों अय्यो मुज़ाफ़ हो, अय्यो मुज़ाफ़ हो और ज़मीर जो सदर सिला में वाक़े हुई है वो हज़फ़ हो। अय्यो मुज़ाफ़ भी हो और वो ज़मीर जो सदर सिला में वाक़े है वो हज़फ़ हो जाए, तो उस वक्त ये जो होता है ना अय्यो, ये मबनी बार ज़म होता है। पहली बात कुल्ली याद रख लो कि अय्यो जी हमेशा मोरब होता है, इल्ला मगर निकाल रहे हैं जब अय्यो मुज़ाफ़ हो और ज़मीर जो सदर सिला में वाक़ई हुई है वो हज़फ़ हो गई हो, तो उस वक्त अय्यो मबनी बार ज़म होता है। तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। अय्यो लिल आकिल व गैरिह, अय्यो आकिल और गैर आकिल के लिए है। वतन फ़रद अन बक़ियतिल मौसूलात, अय्यो बाकी मौसूलात से जुदा हो जाता है। बेअन्नहा तुअरबु दाइमन, ठीक है ये नहीं कि अय्यो जो है ना हमेशा जो है ना मोरा वाक़ई होता है। ना वो यसुर्रुनी अय्युहुम हुवा कादिमुन, ठीक है, यसुर्रुनी मुझे खुशहाल करता है, मुझे खुश करता है। अय्युहुम हुवा कादिमुन, उनमें से जो भी आए, कादिम आने वाला हो, यसुर्रुनी मुझे खुश करता है। इल्ला इल्ला इज़ा उज़ीफ़त व हुज़िफ़त ज़मीरो अलवाक़िउ सदर सिलतिया, मगर ये कि अज़ीज़ो अय्यो उज़ीफ़त मुज़ाफ़ हो व हुज़िफ़त ज़मीर और ज़मीर हज़फ़ हो जाए, अलवाक़िउ सदर सिलतिया जो सिला के सदर में वाक़ई हुई है वो ज़मीर हज़फ़ हो जाए। फ़तुबना अला ज़म, तो अय्यो मबनी बार ज़म हो जाता है। ना हो यसुर्रुनी अय्युहुम कादिमुन, तवज्जो फरमाइए, अय्यो मुज़ाफ़ हुआ है या नहीं हम की तरफ, अय्युहुम, ठीक हो गई बात। अब जनाब जो कादिमुन है, कादिमुन है वो आगे आ गया है जनाब अली, आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या हज़फ़ हो गया है। अय्युहुम कादिमुन, राए तो
रआयतु अय्युहुम मुतज़ल्लिउन मिनल उलूम, ये बात आपने मिसाल इसकी सुन ली। यहाँ जो अय्यो है, देखो अय्युहुम यसुर्रुनी अय्युहुम, रअयतु अय्युहुम, ये मबनी बरदम है या नहीं? मबनी बरदम है ना, ठीक है। अच्छा, मबनी बरदम जब है तो ये क्यों है? फ़वाइद में देखो, अल मुरादु बिही सद्र सिला लफ्ज़तु ज़मीर अल माज़ूफ़, सद्र सिला से मुराद लफ्ज़ ज़मीर है जो माज़ूफ़ है। सद्र सिला से मुराद लफ्ज़ ज़मीर है जो हज़फ हुई है ना, वो हुआ है फ़िल मिसाल में। लिअन्न तक़दीर अय्युहुम होवा कादिमुन है मेरा आगा जान, अय्युहुम होवा, ये कादिमुन से पहले ना एक क्या है शाबाश, होवा है जो कि हज़फ हुआ है। दूसरा फ़ायदा ये है, शर्त आमिल अय्यो अन यकूना मुस्तक़बिलन मुक़द्दमन अलैहा, अय्यो के आमिल की शर्त ये है कि वो मुस्तक़बिल हो और अय्यो पर मुक़द्दम भी हो। अय्यो के आमिल की शर्त ये है कि वो मुस्तक़बिल हो और अय्यो पर मुक़द्दम हो। फला युकालो पस नहीं कहा जाएगा अजबनी अय्युहुम कामा, अय्युहुम के पीछे अजबनी नहीं लगाना चाहिए, अजबनी आमिल ना बनाओ अय्यो का, बल्कि आमिल हमने कहा है मुस्तक़बिल होना चाहिए अय्यो का, फ़ेल मुस्तक़बिल, बल युजिबुनी होना चाहिए, युजिबुनी अय्युहुम कामा, अजबनी की बजाय होना चाहिए युजिबुनी। क्यों जी? क्योंकि हमने कहा ना कि अय्यो का आमिल की शर्त है कि वो मुस्तक़बिल हो और अय्यो पर मुक़द्दम भी हो, तो युजिबुनी होना चाहिए। तीसरा फ़ायदा ये है, अल अक्सर फ़ी इस्तेमाल अय्यो अल इफ़राद व तज़कीर माल जमी, अक्सर अय्यो के इस्तेमाल में मुफ़रद और मुज़क्कर होना है तमाम हालात में। तमाम हालात में अक्सर और गालिबन अय्यो का इस्तेमाल मुफ़रद और मुज़क्कर है। व मिनहुम मन युअन्निसुहा, ठीक है, फ़यक़ूलु तदहुशनी अय्यतुहुम ख़तबत, बाज़ मौके में, ठीक है या नहीं, इसको जो है ना एराब बेसूरत मुअन्नस भी देते हैं। व मिनहुम मन युअन्निसुहा, व मिनहुम हैं उनमें से जो इसको क्या करते हैं शाबाश, मुअन्नस भी पढ़ते हैं। फ़यक़ूलो क्या कहते हैं वो, तदहुशनी अय्यतुहुम ख़तबत, अय्यतुहुम मुअन्नस करके बोला है ना, ठीक है या नहीं। मतलब इस सवाल का तमाम हुआ जी। अब आ जाओ अगला सवाल है जी। मौजू इस टॉपिक का ये है सिलतुल मौसूल। तवज्जो फरमाओ, सिलतुल मौसूल है इला अय्यु शैन तहताजुल मौसूलात, मौसूलात किस चीज़ की तरफ मोहताज हैं। मौसूलात आगा जान किस चीज़ की तरफ मौसूलात क्या मेरे आगा जान मोहताज हैं। मौसूलात किस चीज़ की तरफ मोहताज हैं? जवाब, तमाम मौसूलात सिला की मोहताज हैं। तमाम मौसूलात सिला की मोहताज हैं, ठीक है या नहीं। जो शाबाश क्या हैं, सिला के जो मौसूलात के बाद वाक़ई होता है, ताकि उसका माना जो है मौसूल का इस सिला के ज़रिए क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। इत्मीनान के लिए मैं फिर कहता हूँ, बात क्या हो रही है जी, मौसूलात किस चीज़ की तरफ मोहताज हैं जी। अर्ज़ की है मौसूलात तमाम के तमाम सिला की तरफ मोहताज हैं, ठीक है या नहीं, ताकि मौसूलात का माना क्या है जी, सिला के ज़रिए मुकम्मल हो जाए। और सिला की शर्त यह है कि वो जुमला ख़बरी होना चाहिए या शिबह जुमला होना चाहिए, ठीक है ना। सिला की शर्त यह है कि वो जुमला ख़बरी हो या शिबह जुमला हो। तवज्जो करो, इन्नल मौसूलात जमीअन तहताजु इला सिलतिन बअदहा
لیتم معناها بها، موصولات تمام کی تمام محتاج ہیں صلہ کی، بعدها جو موصولات کے بعد ہوتا ہے، لیتم معناها بها تاکہ موصولات کا معنی مکمل ہو جائے، بہا صلہ کے ذریعے سے، صلہ کے ذریعے سے تاکہ موصولات کا معنی مکمل ہو جائے۔ وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ جُمْلَةً خبریہ، شرطها کس کی بلا صلہ کی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ خبری ہو۔ نَحْوُ حَاضَرَ الَّذِي كَانَ غَائِبًا، کان غائبًا جملہ خبریہ ہے، صلہ واقع ہو رہا ہے الذی کا، اور شبہ جملتن یا شبہ جملہ، شبہ جملہ کیا ہوتا ہے جی بھائی؟ الظرف والجار والمجرور المتعلقان بالفعل، ظرف اور جار مجرور ہیں جو فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ نحو عرفت الذی عند القوم وقرأت ما فی الکتاب، توجہ فرمائیے، عرفت الذی عند القوم وقرأت ما فی الکتاب، فوائد، یہ شبہ جملہ ہو گیا نا، دیکھو نا، عند القوم ظرف ہو گیا، ما فی الکتاب جار مجرور ہے، ظرف جار مجرور کو شبہ جملہ کہتے ہیں نا، تو یہ جناب علی جو ہے یہ صلہ واقع ہوا ہے۔ فوائد، کل من الظرف والجار والمجرور یتعلقان بمحذوف، ہر ایک ظرف اور جار مجرور یہ محذوف کے متعلق ہوتے ہیں، تقدیر ہو، اور اس کی جو تقدیر ہے محذوف کی وہ ہے حصل او استقرہ ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يَكُونَ تَامَّيْنِ، شرط ہے جار مجرور اور ظرف کی کہ وہ کیا ہوں؟ تام ہوں۔ تام کا کیا مطلب ہے جی؟ اے ان یکون فی الوصل بہما فائدۃ، یعنی ان کے وصل میں کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ فلا یقالو پس نہیں کہا جائے گا یا الذی ام سے رأیت الذی ان کا، کیوں جی یہ نہیں کہا جائے گا؟ لانتفاء الفائدۃ، کیونکہ میرے آقا جان اس کا جو فائدہ ہے نا وہ کیا ہے آقا جان؟ فائدہ اس کا نہیں ہے، فائدہ اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جو چیز ایک دیکھنا چاہ رہا تھا نا وہ بتاؤں آپ کو، وہ کیا ہے آقا جان؟ وہ ایک چیز تھی کہ میں یہ چاہتا تھا، وہ یہ ہے جو بتانے والی ہے آپ کو کہ بھائی نا ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جار اور ظرف تام، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا ظرف اور جار مجرور ناقص بھی ہوتے ہیں اور کچھ تام بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا شرط ہے جار مجرور کی کہ وہ تام ہوں، تام کے مقابلے میں تو ناقص ہے، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے جی۔ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظرف اور جار مجرور تام وہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ جب بھی آپ ظرف اور جار مجرور بولتے ہیں تو ان کا جو متعلق ہے جن کے ساتھ یہ متعلق ہوں گے وہ مشخص اور معلوم ہے۔ ظرف اور جار مجرور تام وہ ہے کہ ظرف اور جار مجرور پہ جو ہی آپ نظر ڈالیں گے تو بھلا وہ کس کے متعلق ہونا چاہتے ہیں، ان کا متعلق کیا ہے؟ مشخص اور معلوم ہے، مشخص اور معلوم ہے، تو وہ ہوتا ہے تام جس کا متعلق مشخص ہو۔ تکلم الذی عندک سکت الذی فی مطلب ہے حجرت ہے، ہر ایک ظرف عندہ اور جار مجرور فی الحجرہ جو ہے نا تام ہیں، تام، کیونکہ ہر دو کا متعلق جو ہے وہ کیا ہے جان؟ معلوم ہے، ہر دو کا متعلق معلوم ہے کہ وہ افعال عموم میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا وہ جو تکلمہ کی بات ہو رہی ہے، تکلم الذی عندک، تکلم الذی استقر عندک، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سکت الذی استقر فی الحجرۃ، تو وہ جس کا متعلق مشخص اور معلوم ہو، ظرف اور جار مجرور، وہ ظرف اور جار مجرور جس کا متعلق معلوم ہو کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے تام۔ اور ظرف اور جار مجرور ناقص وہ ہوتا ہے کہ صرف عنوان کرنے سے ظرف اور جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ مشخص اور معین نہیں ہے،
اس کا متعلق ظرف اور جار مجرور کا جب مشخص نہ ہونا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں پھر لازم ہے کہ ظرف اور جار مجرور کا جو متعلق ہے اس میں کیا ہونا چاہیے گا جان؟ اس کو پھر ذکر کرنا چاہیے، اس کو پھر کیا حتماً ذکر ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے کیونکہ مشخص نہیں ہے۔ یہ بات ادھر ہونا چاہ رہی تھی۔ فوائد کل من الظرف والجار والمجرور یتعلقان بمعذوف، ہر ایک ظرف اور جار مجرور متعلق معذوف ہوتے ہیں، تقدیر و اس کی تقدیر حاصل او استقر بیشترط فیہما یکون تامین، اور شرط ہے اور جار مجرور کی کہ یہ دونوں تامو یعنی یکون فی الوصل بہما فائدہ، یعنی ان کے وصل میں کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا جاء الذی یمسی رأیت الذی ان کا لانتفاء الفائدہ، کیونکہ اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت بھی کر دی کہ ظرف و جار مجرور تام کیا ہوتے ہیں، ناقص کیا ہوتے ہیں۔ اگلا جی فائدہ ہے الجملۃ الخبریۃ ہی التی تتضمن خبرا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یمکن ان یقال انہ صادق اذا وفق الحال او کاذب اذا کان بعکس ذالک۔ جملہ خبریہ وہ ہے، جملہ خبریہ وہ ہے یا التی تتضمن خبرا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جملہ خبریہ وہ ہے جو کیا ہوتا ہے جان؟ جو خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ وہ صادق ہے جب حال کے موافق ہو، اور ممکن ہے کہا جائے کاذب ہے جب وہ اس کا برعکس ہو، یعنی کیا برعکس ہو؟ حال کے مطابق نہ ہو، جیسے واقعیت ہے کہ قول کا آپ کے قول میں الحزن والیأس یعجلان الشیخوخہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی غم اور نا امیدی یہ دونوں جو ہے نا بڑھاپے میں جلدی کرتے ہیں، غم اور نا امیدی یعجلان جلدی لاتے ہیں بڑھاپے کو، یعجلان الشیخوخہ۔ کقولک الجسم الذی ترمی الی اعلی یطیر فی الجو، جسم جس کو اوپر پھینکیں وہ وسط میں جو میں کیا ہے؟ وہ پرواز کرتا ہے۔ فإن کلا من الجملتین خبریہ، ہر ایک جو پہلا بھی تھا الحزن والیأس یعجلان الجسم الذی ترمی الی الاعلی، یہ دونوں جملے خبریہ ہیں، لیکن الاولی ینسب الی قول الصدق والاخری الکذب، لیکن پہلے جملے کو صدق کی، پہلے جملہ جو ہے اس کی طرف صدق کی نسبت دی جاتی ہے اور دوسرے کی طرف کذب کی نسبت دی جاتی ہے۔ توجہ فرماؤ، ضد الخبریت الانشائیہ، خبریہ کی ضد انشائیہ ہے، یعنی خبریہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جان؟ جملہ انشائی ہوتا ہے۔ وہی لا تتضمن، اور یہ کیا ہوتا ہے جان؟ یہ خبر پر مشتمل نہیں ہوتا ہے، یہ خبر پر مشتمل نہیں ہوتا ہے، بل تشتمل علی امر او نہی او استفہام او تمن او ترج او دعا او تعجب، بلکہ یہ جو ہے نا مشتمل ہوتا ہے امر پر یا نہیں پر یا استفہام پر یا تمنی پر یا ترجی پر یا دعا پر یا تعجب پر، او قسم یا قسم پر، یعنی کون بلا یہ جملہ انشائیہ کا قول کا اصنع الخیر ولا تعمل الشر، اچھے کام کو انجام دو اور عمل شر سے دوری کرو، ولا تعمل الشر یعنی عمل شر نہ کرو، ٹھیک ہے نہیں؟ والجملۃ المنفیۃ خبریۃ، جملہ منفیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ ہوتا ہے۔ والجملۃ المنفیۃ خبریۃ، جملہ منفیہ خبر ہوتا ہے۔ سوال پہ توجہ دو آغا جان، سوال کیا ہے؟ الا ای شیء تشتمل الصلہ، صلہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے جناب؟ صلہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے جو عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ صلہ میں ضروری ہے کہ وہ ایک ضمیر پر مشتمل ہو جو موصول کے مطابق ہو۔ صلہ میں ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کے مطابق ہو، مفرد میں، مذکر میں اور ان کی فروعات میں۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا ضمیر، اس کو عائد بھی کہا جاتا ہے، اور عائد ضمیر غائب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ عائد کی شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر غائب ہو،
لیکن کبھی کبھی ضمیر غائب سے حاضر کی طرف بھی پلٹا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ اگلا مطلب ہم نے یہ پڑھنا ہے اس سوال کے اندر کہ کبھی کبھی صلہ اور اس کا جو عائد ہے نا وہ کسی مقصد کی خاطر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، صلہ بھی حذف اور عائد اور ضمیر بھی حذف ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ، توجہ جی۔ لا بد فی الصلۃ من ان تشتمل علی ضمیر یطابق الموصول فی الافراد والتذکیر وفروعها، ضروری ہے صلہ میں کہ وہ مشتمل ہو ضمیر پر جو موصول کے مطابق ہو افراد میں اور مذکر ہونے میں، وفروعها اور ان کی فروعات میں، ویسمى عائدا اور اس کو عائد کا نام دیا جاتا ہے۔ فوائد و شرط العائد یکون ضمیر غیبۃ، عائد کی شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر غیب ہو، فیقال پس کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا کما یقال یا الذین آمنوا، غیر انہ قد یعدل عنہ الی الحاضر منتہا، کبھی کبھی ضمیر غائب جو ہے حاضر کی طرف عدول کر جاتی ہے۔ اذا کان الموصول خبرا عن ضمیر قبلہ لمتکلم و مخاطب حملا علی المعنی، توجہ کرو، منتہا عرض کیا ہے نا کہ ضمیر غائب حاضر کی طرف عدول کرتی ہے کب؟ اذا کان الموصول خبرا، جب موصول خبر ہو۔ موصول خبر ہو کس کی؟ ان ضمیر قبلہ، ضمیر جو کہ اس سے پہلے اس کی یہ موصول کیا ہو؟ خبر ہو۔ ضمیر قبلہ جو کہ اس سے پہلے ہے اس کی یہ کیا ہو؟ موصول خبر ہو، جو متکلم کی ہے یا مخاطب کی ہے، حملا علی المعنی، معنی پر حمل کرتے ہوئے، نحو انا الذی علمتک انت الذی حفظت، توجہ فرمائیے اس الذی سے پہلے ضمیر متکلم آنا کی آ گئی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اور اگلے میں جو ہے نا مخاطب کی ضمیر انت الذی اس موصول سے پہلے آئی ہے۔ دوسرا فائدہ جی، توظف قد توظف الصلہ والعائد لقصد التحویل، کبھی کبھی صلہ اور عائد جو ضمیر ہے وہ حذف ہو جاتی ہے لقصد التحویل، ڈرانے کے قصد کے لیے، کا قول الشاعر، جیسے شاعر کا قول ہے نحن الاولی فج میں جموعک ثم وجہہم الینا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ جو ہے یہاں آپ کی خدمت میں یہ میں نے بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صلہ اور اس کا عائد جو ہے نا وہ آغا جان حذف ہو چکا ہے، اس جگہ کے اوپر صلہ، ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس کا عائد حذف ہو چکا ہے۔ نحن الاولی فاجمع جموعک ثم وجہہم الینا، یہ اصل میں نحن الذین، نحن الذین عرفوا بالشجاعت، نحن الذین عرفوا بالشجاعت ہے، شعر کا اصل جو ہے نا صلہ اور اس کا عائد جو حذف ہے وہ حذف ہو گیا ہے، اصل میں نحن الذین عرفوا بالشجاعت ہے۔ نحن الاولی فاجمع جموعک ثم وجہہم الینا، ما وہ ہیں جو، مطلب ہے ابھی میں پورے کا ترجمہ یہاں کر رہا ہوں نا، ہم وہ ہیں جو شجاعت سے پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لشکر اور جمعیت خود کو جمع کیا ہے، پس فاجمع جموعک، پس تم بھی جمع کرو، اشارہ امر القیس کہ تو بھی اپنے لشکر کو جمع کرو اور اپنے لشکر کو ہماری طرف موڑو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم جنگ کریں۔ تو مطلب یہ ہے یہاں صلہ اور اس کا عائد حذف ہوا ہے ڈرانے کی خاطر، اور وہ میرا آغا جان نحن الاولی فاجمع جموعک میں وہ جو ہے نا اصل میں تھا نحن الذین عرفوا بالشجاعت تھا، ٹھیک ہے۔ اب تعظیم یا بلا کیا ہے، وہ جو صلہ اور عائد حذف ہو جاتا ہے کس کی خاطر ہوتا ہے آغا جان؟ تعظیم کی خاطر حذف ہو جاتا ہے، کا قولہم، جیسے یہ قول ہے بعد اللتی واللتی، ٹھیک ہے نا، صلہ اور عائد حذف ہے، اصل میں یہ تھا بعد اللتی عظمت، بعد اللتی عظمت، یعنی مطلب ہے وہ صلہ اور عائد جو عظمت ہے، صلہ اور اس میں ضمیر وہ حذف ہوا ہے۔ فإن الصلة قد حذفت فیہما،
صلہ جو ہے نا قد حذفت فیہما، ان دونوں میں تحویل اور تعظیم دونوں میں کبھی کبھی فإن الصلۃ قد حذفت، صلہ جو ہے کبھی کبھی کا معنی نہ کریں، فإن الصلۃ قد حذفت فیہما، صلہ جو ہے نا فیہما تحویل اور تعظیم میں کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، اشعاراً بأن مضمونها قد بلغ من الشدۃ مبلغا لا تحیط العبارۃ بوصفہ، صلہ جو ہے نا حذف ہو جاتا ہے ان دونوں میں اشعاراً، اشعار کرنے کے لیے کہ مضمون کلام قد بلغ من الشدۃ مبلغا، اتنی شدت پہ پہنچا ہے کلام کا مطلب اور مضمون، قد بلغ من الشدۃ مبلغا، اس حد تک پہنچ چکا ہے، لا تحیط العبارۃ بوصفہ، کہ عبارت اس کے وصف کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی عبارت میں ان کو لایا نہیں جا سکتا، نہیں کہتے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مطلب اتنا شدید ہے کہ اس کو عبارت کے دامن میں لایا نہیں جا سکتا نا میرے آقا جان، یہ بتایا جا رہا ہے بأن مضمونها قد بلغ من الشدۃ مبلغا لا تحیط العبارۃ بوصفہ، مضمون کلام اتنی شدت تک پہنچا ہے کہ عبارت اس کے وصف کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب جناب علی اس سوال کے اوپر آپ دھیان دیجئے جی، وہ کیا ہے جناب؟ سوال کیا ہے؟ حل تجب مطابقۃ العائد فی الموصولات المشترکہ، کیا موصولات مشترکہ میں عائد کی مطابقت واجب ہے؟ کیا عائد کی مطابقت موصولات مشترکہ میں لازم ہے؟ حل تجب مطابقۃ العائد فی الموصولات المشترکہ، کیا عائد کی مطابقت موصولات مشترکہ میں واجب ہے؟ توجہ، ان الموصولات المشترکۃ تجوز فیہا مراد اللفظ، موصولات مشترکہ میں لفظ کی رعایت کرنا جائز ہے، فیکون العائد مفردا مذکرا، پس عائد صلہ جو ہے نا وہ مفرد مذکر ہو، مع الجمیع، تمام حالات میں یہ جائز ہے، موصولات مشترکہ میں جائز ہے لفظ کی رعایت کی جائے، پس وہ عائد صلہ مفرد مذکر ہو تمام حالات میں، وہو الاکثر، اور یہ اکثر ہے، وتجوز مراد المعنی، اور معنی کی رعایت کرنا بھی جائز ہے، نحو رأیت من النساء، رأیت من النساء من تجملنا بالحکمت، یہاں کس کی رعایت ہے آقا جان؟ کس کی رعایت کی گئی ہے؟ رأیت من النساء من تجملنا بالحکمت، یہاں آپ دیکھ لو، یہاں لفظ کی تجوز فیہا مراد اللفظ، لفظ کی جو ہے نا رعایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا جا رہا ہے جان؟ رأیت من النساء، میں نے دیکھا عورتوں کو، من تجملنا بالحکمت، جنہوں نے زیور حکمت سے اپنے آپ کو کیا کیا تھا؟ آراستہ کیا تھا، وزرت من الاقوام من یکرمون الضیف، ٹھیک ہے نا، میں نے اقوام کی زیارت کی، من یکرمون الضیف، کہ جو کیا کرتے ہیں اگا جان؟ ضیف اور مہمان کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ فَإِذَا وَقَعَ الْالْتِبَاسُ بِمُرَاعَةِ اللَّفْظِ وَجَبَ مُرَاعَةُ الْمَعْنَى، جب اشتباہ واقع ہو لفظ کی رعایت کرنے سے، جب اشتباہ واقع ہو تو معنی کی رعایت کرنا واجب ہے، تو پھر معنی کی رعایت کرنا آقا جان واجب ہے، نحو اکرم من زارکا لا من زارت کا، اکرم من زارکا لا من زارت کا، بتایا جا رہا ہے کہ یعنی مردوں میں سے جو آپ کی زیارت کرے، اکرم اس کا احترام کرو، لا من زارت کا، نہ عورتوں میں سے جو آپ کی زیارت کرے، ٹھیک ہے؟
یعنی اور تمہیں سے کوئی ہو تو اس کا احترام نہ کرو، اکرم من زارکا، مردوں میں سے جو آپ کی زیارت کرے، یہ مراد ہے یہاں آغا جان، ٹھیک ہے۔ مطلب آغا جان یہ تمام ہو گیا ہے۔ بعض کتابوں میں ممکن ہے تھوڑا سا نا الٹا بھی اس کو لکھا گیا ہو، پھر معنی بھی آپ اسی طرح کر دیں، ممکن ہے ایسے لکھا ہو اکرم من زارت کا لا من زارا کا، پھر آپ اسی کے مطابق پھر اس کو کر دیں گے، ٹھیک ہو گئی بات آغا جان۔ بس بحث ہماری جو ہے نا آج آپ کی خدمت میں یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ایو کی بلا ہم نے چھیڑی ہے کہ ایو عاقل اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایو باقی موصولات سے جدا ہو جاتا ہے، ایو مورب ہوتا ہے مگر ایو مضاف ہو اور اس کا صدر سیلہ حذف ہو تو پھر مبنی بر ضم ہوتا ہے، ایک وہ بات تھی۔ دوسرا موصول کے سیلے میں کچھ باتیں تھیں کہ ان کے اندر سوالات تھے، میں کلی بات پھر دہرا رہا ہوں کہ سارے جو موصولات ہیں وہ سیلے کے محتاج ہیں، کیونکہ سیلہ آتا ہے تو پھر موصول کا معنی جا کر مکمل ہوتا ہے، اور اس سیلے کی شرط یہ جملہ خبریہ ہو یا شبہ جملہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے آغا جان جو مثلا واقع کے مطابق ہو تو صادق کہلائے گا، اگر مخالف ہو تو کاذب کہلائے گا، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ باتیں تھیں۔ اور پھر ایک سوال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو صلہ ہے اس کے لیے خاص ضروری ہے کہ ایک ضمیر ہونی چاہیے صلے میں جو موصول کی طرح پلٹے افراد اور تذکیر میں، اور اس کا نام عائد جو ہے نا ضمیر کا نام عائد رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا انہوں نے کہ شرط تو یہ ہے کہ وہ جو ضمیر غیب ہوتی ہے وہ اس عائد کی مطلب ہے، عائد کی شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر غیب ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ضمیر غیب سے حاضر کی طرف بھی پلٹ جاتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ بتایا کہ صلہ اور وہ جو عائد ہے کسی مقصد کے لیے اس کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور ایک بات ہماری وہ تھی کہ عائد جو ہے موصولات مشترکہ میں کیا اس کی مطابقت واجب ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ موصولات مشترکہ میں، ٹھیک ہے یا نہیں، جو ہے لفظ کی رعایت کرنا بھی جائز ہے، تو پھر صلہ اپنا وہ جو ہمارا عائد ہے، عائد صلہ جو ہے وہ مفرد مذکر ہوگا، وہ مفرد مذکر ہی رہے گا تمام حالات میں، اور معنی کی رعایت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک کلی بات تھی جو آپ کی خدمت میں دوبارہ بھی عرض کر دی ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔